पकड़ भी ज़्यादा होगी, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे पकड़ ज़्यादा होती है वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही बस बेसिक सा मुसलमान हो जाए और बस अपनी जान बचा लें और जन्नत के सबसे निचले दर्जे में चले जाएं तो ठीक है, आपको कबूल है तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इफ़ यू वांट टू एम हायर एंड यू वांट टू अचीव ए VIP क्लास इन जन्नत, तो उसके लिए फिर आपको ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है ना। और एक इंसान की ये जो रिस्क वाली जो नेचर है इसको कुरान मजीद ने अप्रिशिएट भी किया ना। आपको पता है कि इन्ना अरदना अल-अमानता अला अस्समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। कि अल्लाह ताला ने ये जो ट्रस्ट है, ये अमानत जो है, ये दीन की अमानत, ये इस्लाम की अमानत, ये इताअत व फर्माबरदारी की अमानत जो है, ये अल्लाह ताला ने पहाड़ों को भी प्रेजेंट की, ज़मीन को भी प्रेजेंट की, आसमानों को भी प्रेजेंट की, सारों ने इनकार कर दिया डरते हुए, क्योंकि पकड़ बड़ी सख्त थी। यही डर था कि जी एक दफ़ा जिम्मेदारी ले ली तो बाद में पकड़ बहुत सख्त होगी। तो अल्लाह ताला ने यानी इंसान को जब प्रेजेंट किया तो इंसान ने ले लिया। तो अब इंसान ने लिया तो अगर कोई इंसान ने रिस्क बहुत बड़ा लिया, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए फिर सज़ा बड़ी सख्त है, लेकिन उसके साथ साथ जन्नतें भी तो अल्लाह ने इंसान के लिए रखी ना। तो हाँ, बहरहाल जहाँ पे रिस्क होता है वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। बाकी ये है कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी अब हम बिल्कुल बेसिक्स भी ना जाने दीन की ताकि हमें अमल ना करना पड़े। नहीं, जो है वो कुछ अगर आप अपनी ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको मिस कर रहे हैं तो वो आप एक फरीज़ा है जिसको आप जो है मिस कर रहे हैं। तो दिस इज सर्टेन पार्ट ऑफ नॉलेज जिसको आपको एक्वायर करना आपकी ऑब्लिगेटरी है इंशाल्लाह। सर ये अगला क्वेश्चन अफयार भाई से, तो पूछना ये था कि आजकल के दौर में अगर हमने कुरान सीखना स्टार्ट करना है तो क्या कौन से ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो बेबी स्टेप्स हमने स्टार्ट करने हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया कुरान सोसाइटी का, आप लोगों का आपने इसको अरेंज किया। अच्छा, वैसे ये भी सवाल है ना कि कुरान सीखना कहाँ से शुरू करना है, कैसे होगा, ये मेरा ख्याल है कि इस सोशल मीडिया के दौर में ये सवाल अब इनवैलिड सा हो गया। हर चीज़ अवेलेबल है, तमाम तर स्कॉलर किसी दौर के अंदर जो है वो होता था कि भाई फलाने स्कॉलर ने फलानी जगह किसी दिन आना है और फिर जाके लोगों को उनकी एक झलक देखने का मौका मिला। अब सबके माशाल्लाह यूट्यूब चैनल हैं, सब लोगों के अपने अपने पूरे, हर किसी ने, अगर अभी मैं डॉक्टर सिद्धार्थ साहब की बात ले लें, उनका भी पूरा कुरान जो है वो बयान कुरान के हवाले से मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ और अच्छे लोगों को, अच्छी कंपनीज को ज्वाइन करना तो एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो आपकी रोज़ाना का एक मामला है। लेकिन ये सवाल कि कुरान कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, बस स्टार्ट कर दें, बिस्मिल्लाह करें, बेसिक गाइड स्टार्ट लें, किसी भी दौरा तफसीर को जो रमज़ान में होते हैं उसको ज्वाइन कर लें, और किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप पारा नंबर 1 से शुरू कर दें। और आसान कुरान भी लोगों ने पढ़ाया हुआ है, मुश्किल कुरान भी लोगों ने पढ़ाया हुआ है। तो हर तरह के स्कॉलर मेरा ख्याल है जिसको थोड़ा सा भी होता है ना, जिस तरह कुरान शुरू में कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हदायत है मुत्तकी के लिए। तो मुत्तकी वही होता है कि जिसके अंदर कोई आग लगी हो, जिसको कोई चीज़ खटकती हो कि भाई मैंने जो है मैं इस दुनिया में आ गया हूँ तो कोई मकसद होगा, तो वो अल्टीमेटली जो है वो अपना रास्ता बना ही लेता है, जिसको थोड़ा सा भी शौक हो। और उसके लिए जो है आज के दौर में तो माशाल्लाह हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एक स्कॉलर को जो गैर मुतनाज़ है, आप स्टार्ट करें, आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुरान समझना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि जो चीज़ें पढ़ते हैं वो आपकी अमली ज़िंदगी के अंदर हो। इस्लाम भी करने से आता है, साथ साथ वो चीज़ें करनी भी होगी। जो आप चीज़ सुन रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि बस बिस्मिल्लाह करें, एक स्टेप लें, दूसरे स्टेप के लिए अल्लाह ताला रास्ता खोलता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, आगे अल्लाह रास्ते खोलता है, चला जाता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुगीरा भाई से सवाल है कि इफ एनीवन इज इन्वॉल्वड इन गुड एंड बैड डीड्स साइड बाय साइड, डज दिस डिस्क्रेडिट द गुड डीड्स? जनरली जो है वो अल्लाह ताला ने जो उसूल बताया कुरान मजीद में, वो ये है कि नेकियां जो हैं वो बुराइयों खाती हैं ना, ये दूर कर देती हैं। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बाकी क्या बुराइयां भी नेकियों को दूर कर देती हैं? नॉट नेसेसरीली। हाँ, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो वाकई जो है वो नेकियों को दूर कर देती हैं। मिसाल के तौर पे हराम खाना, उससे दुआ कबूल नहीं होती, वो कुरान और सुन्नत के अंदर मेंशन हो गई। तो इस तरह की कुछ बीमारियां हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो ये है कि हक और बातिल ये कभी भी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। याद रखिएगा, हक और बातिल कभी भी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, ये कभी भी पैरेलल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक दूसरे को हमेशा ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर हक गालिब है तो खैर गालिब है, तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह आप एक टाइम आएगा कि आप यानी बातिल के ऊपर जो है ओवरकम कर लेंगे, अगर आप अपनी इस साइड को, एक नेकी वाली साइड को इंपावर करेंगे। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर बुराई डोमिनेट कर रही है तो अल्टीमेटली आपकी नेकी कम होती जाएगी।
ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں چیزیں پیرل میں ایکولی آرام سے بغیر کسی انٹرونشن کے انٹرفیئرنس کے ایگزسٹ کر رہی ہوں پیرل میں. تو یہ چیز ہمارے دین کا فنومینا نہیں ہے. تو اسی لیے جنرلی کوشش ہمیں یہی کرنی ہے کہ ہماری جو ایگل سائڈ بھی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے پیرل ہمارا ہاتھ جوڑا ہے تقوا ہے. انسان کے نفس کے اندر چیلنجز بھی ہیں, اس کی کچھ یعنی اس کی ٹیمپٹیشنز بھی ہیں, اس کے ڈیزائرز بھی ہیں, اس کی ناپسندیدگی کی طرف اس کی انکلینیشن بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی کی طرف رجحان بھی ہے اللہ کی طرف سے. تو اب ہم نے جس اپنے سائڈ کو امپاور کریں گے, جس کو نرچر کریں گے, جس کو اسٹرانگ بنائیں گے, وہ زیادہ پھر ڈومینیٹ کرے گا, اور یہی الٹیمیٹ سکسیس ہے. کوئی بندہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا, لیکن اصل خیر اور بھلائی جب انسان کی زندگی میں ڈومینیٹ کرتی ہے, وہ ایک ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ بندہ الٹیمیٹلی سکسیزفل ہے یا پھر یہ الٹیمیٹلی یہ جو ہے یہ فیلئر ہے. آئی ہوپ دیٹ اخیار بھائی سے سوال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نعمت عطا کرے تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس قابل ہوں تبھی مجھے یہ نعمت ملی, اور دوسروں کو بلیم کروں کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں. تھوڑا سا ٹرکی سا کویشچن ہے, لیکن ایک ویسے حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ بنایا نا تو کہا کہ اس گھر کو امن کا بنا اور اس کو سجدوں سے اور ان چیزوں سے آباد کر. فمن کفر فامتعہ قلیلا. اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بات کی تھی کہ اس کو میں امن کا گھر بناؤں گا, ساری باتیں کروں گا, پہلے اس بارے کے آپ نہیں رکوں گے. لیکن جو کفر بھی کرے گا اس کو دنیا میں تو چیزیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. دنیا کے اندر تو یہ محنت سے ہے, آپ ایفرٹ کرتے ہو آپ کو چیز مل جاتی ہے. جس نے جتنی ایفرٹ کی دنیا کو قدرے ایفرٹ ہے, آپ ایفرٹ کرو آپ اس کا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, ٹھیک ہے. اور وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو رزق کا معاملہ ہے وہ کم زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دیتا ہے, اور نیک لوگوں کو بھی بہت زیادہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہوگی, بلکہ ایمان والوں کی زندگی میں تو بہت زیادہ آزمائش ہے. انبیاء کی زندگیاں یہ آپ پڑھ رہے ہیں, صحابہ کی ہم کے ساتھ ہوتی ہے. تو نعمت یہ سورہ کہف کے اندر دو دوستوں کا ایک واقعہ ہے. ایک دوست کے پاس ایک باغ تھا اور اس باغ سے اس کو بڑا پیسہ مل گیا, تو اس نے بھی یہی سمجھا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ دیا ہے تو میرے میں کوئی بات ہے. اور اس نے دوسرے دوست کو یہ کہہ دیا کہ اگر دنیا میں مجھے اتنا دیا ہے تو آخرت میں نہیں دے دے گا. دوسرے دوست نے کہا کہ اس بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کر, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کا جو معاملہ ہے, پھر دوسری نعمت کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے. جس طرح سورہ التکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ ہم ان لوگوں کا راستہ جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, صراط الذین انعمت علیہم. تو وہ جو انعام جن لوگوں کا راستہ, جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا, ان لوگوں کا راستہ پڑھیں تو صحیح آپ. موسیٰ کا راستہ, اصحاب کہف کا راستہ, حضرت عیسیٰ کا راستہ, جس طرح کا انہوں نے راستہ تھا ان کا, وہ انعام والی بلیسڈ لائف آپ کو لگتی ہے؟ جو ڈیفینیشن ہاؤ بلیسڈ یو آر جو ہم کہتے ہیں, ہماری بڑی معیشوں والی زندگی ہے, بڑی اسٹرگل والی زندگی ہے, بڑی جد. تو نعمت یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے. جس طرح عید الفطر تو جن کہا فقال ربنا آتنا من لدنک رحمہ, کہ اصحاب کہف نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت دے. تو وہ رحمت کیا ہے؟ اللہ کے بندے کا اللہ کے راستے پر چلتے رہنا حوصلے کے ساتھ. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی رحمت ہے. اور اگر اس سے وہ نکل گیا ہے, باقی سب اس کو مل گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بلیسڈ آدمی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو رزق کا معاملہ ہے, یہ دنیاوی چیزوں کا معاملہ ہے, یہ اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو شکر کرنا چاہیے. اس سے انسان کی اپنی صلاحیت یا اپنی بات یا میرے میں کوئی بات ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. یہ معاملہ رزق کا معاملہ دونوں طرف ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بھی کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے نافرمان لوگوں کی گھروں کو سونے کا بنا دوں. تو دنیا اللہ تعالیٰ دونوں کو دے بھی دیتا ہے, دونوں سے لے بھی لیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی آپ گزاریں. اس میں آزمائش آ رہی ہے تب بھی اس میں حکم کریں, اس میں آپ کو ریوارڈز اور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. حضرت سلمان کی بادشاہت آپ کے سامنے, اور باقی کچھ انبیاء ہیں جن کی زندگی جو ہے بالکل اور طرح کی. تو دونوں چیزیں آپ کے سامنے, اور قارون کا بھی آپ کو ذکر ملتا ہے, اور بنی اسرائیل کے حالات بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کچھ ملا ہے تو میرے میں کوئی بات ہے, اور دوسرے کو نہیں ملا تو اس میں کوئی بات ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا, مغیرہ بھائی سے سوال ہے کہ چونکہ یہاں پہ موسٹلی میڈیکل ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, تو کوشچن ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر اینڈ بینگ اے نرسنگ اسٹوڈنٹ, بینگ اے اسٹاف, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو کہ جیسے کہ فرمایا گیا کہ آپ جب عورتیں بات کریں تو ان کا تھوڑا سخت رویہ ہو, تو آپ کو پیشنٹ کے ساتھ, ان کے اٹینڈنٹس کے ساتھ نرم رویہ رکھ کے بھی بات کرنا پڑتا ہے, اور ایون ٹچ بھی کرنا پڑتا ہے کچھ پروسیجر میں. تو اس کے بارے میں دین کو اور پروفیشن کو ساتھ لے کے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ ایسا قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑے امپورٹنٹ ورڈس ہیں. سورۃ النور میں فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا, کہ بڑی وضاحت ہے اس آیت میں
کہ اپنی زبان یعنی اپنے الفاظ کو اس طرح نہ رکھو کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے تو وہ اس سے کوئی غلط معنی لے لے مراد، یعنی پیرافریز کر کے میں بتا رہا ہوں. تو اب اس کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ سخت بات کرنی، بلکہ آگے کیا فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ایسی بات کرو جو معروف ہے، ڈیسنٹ بات ہے. تو اصل میں ایک ہوتا ہے ڈیسنٹ بات کرنا، پروفیشنل ٹون یوز کرنا بڑے اچھے انداز سے، نرم انداز سے، اور ایک ہوتا ہے ایسی للچائی ہوئی انداز سے بات کرنا جس سے اگلے کو کوئی اور غلط میسج آ رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں ہماری بہنوں کے اندر یہ پرابلم ہے بہت بڑی کہ موسٹ آف دا ٹائمس وہ جو ہے وہ نہیں، یعنی وہ جس طریقے سے بات کر رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں گا، جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں ماشاء اللہ، جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، اینڈ دے انڈرسٹینڈ، ایک میچورٹی کے بعد ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے ٹون کس طرح کی یوز کرنی ہے. لیکن جو ہماری ینگ بہنیں ہیں ان کو بعض اوقات وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو وہ اس طریقے سے یوز کر رہی تھی، ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن مرد اس کو بالکل ڈفرینٹ انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے. ابھی ایک بہن نے بات کری تھی یہاں پہ پوسٹر میں کہ میلز اینڈ فیمیلز کین ناٹ بی فرینڈس، رائٹ. اچھا یہ فینومینا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے آپس میں دوست ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، اس میں ایک باقاعدہ سائنٹیفک اسٹڈی بھی موجود ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ اسٹڈی کی اس کے اوپر، اور اس کے اندر انہوں نے جو ڈسکشن کی اس میں باقاعدہ سوالات کیے، سروے کیا. تو اس میں جو خواتین سے پوچھا گیا کین میلز اینڈ فیمیلز بی فرینڈس، اونلی فرینڈس، پلیٹونک فرینڈشپ جسے کہتے ہیں، جس میں کوئی اس طرح کا غلط ان کا آپس میں سوچ یا ذہن نہیں ہوتا، تو پلیٹونک ریلیشن شپ. تو عورتوں نے میجورٹی کر کے کہا کہ ہاں ہے، ایسا ہے، لیکن جو مرد تھے، اگر سنسیریٹی کی بات کروں تو مردوں نے کہا نہیں. تو اس سے انہوں نے یہ کنکلوژن ڈرائیو کی کہ میلز اینڈ فیمیلز کین ناٹ بی فرینڈس. اس کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرد ہمیشہ جو عورت کی طرف سے جو کنورزیشن ہوتی ہے یا جو میسیجز یا اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کو بالکل ڈفرینٹ انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے عورت بالکل ڈفرینٹ انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے. یعنی اگر مرد کسی عورت کے ساتھ اچھا بولے گا نا تو عورت کے ذہن میں الٹی بات اتنی جلدی نہیں آئے گی کہ پتہ نہیں شاید یہ مرد میری طرف اٹریکٹیڈ ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کو ایک نائس چیز یا ڈیسنسی کے معنی میں انٹرپریٹ کرے، اس کے کانٹیکس میں لے. آن دا کانٹری مرد جو ہے جب عورت کسی کے ساتھ نرم بات کرے گی اور وہ مسکرا کر بات کرے گی اور بہت انفارمل ہو کے بات کرے گی تو مرد پرائمریلی اس کو ڈفرینٹ انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی اس طرح بنائی ہے، تھوڑی سی نیچر اس طرح، یہ بتایا سائنٹیفک اسٹڈی موجود ہے. اس لحاظ سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے مردوں عورتوں کو خاص طور پہ بات کی کہ مردوں کی انٹرپریٹیشن غلط ہوگی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، پر ڈیسنٹ انداز میں بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری میڈیکل پروفیشن کے اندر یہاں پہ باقاعدہ کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر بات ہونی چاہیے، سکھانا چاہیے بڑے سینئر ڈاکٹرس کو، ٹیچرس کو، کہ بیٹا جب آپ نے ایک پیشنٹ یا کلائنٹ کو جس طریقے سے بھی ہینڈل کرنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، بات کس طرح کرنی ہے، ایک اچھے انداز سے، ڈیسنٹ انداز سے بھی نرم بات ہو سکتی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، اللہ معاف کرے، جس سے کوئی غلط میسج نہ ہو. تو اس سے مراد کہیں بھی نہیں ہے سخت بات کرنا یا بدتمیز کرنا. بعض لوگ اس سے بدتمیزی یا مراد لے لیتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ میری، اور آپ کسی کو ایکسپیرینس، آپ کسی اور میچور خاتون کو بتا سکتی ہیں کہ مجھے بتائیے کہ میری اس میسج یا اس ٹون سے کیا امپریشن جا رہا ہے. یہ آپ امیجن کریں نا کہ آپ نے ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہے کسی کو، ٹیکسٹ میسج کے اندر آپ نے بڑی پیاری سی ہارٹ سا بھیج دیا ایموجی کے طور پہ. اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ مرد کے دل میں جو ہے نا وہ لڈو نہیں پھوٹ رہا، وہ اسے کیا کرے گا، سوچے گا. Okay, I just meant something nice, decent. No, you meant nice, but that person did not actually interpret that way. تو پہلی بات تو یہ ہے. تو اس میں باقاعدہ ڈیسنسی اور ایک مہذب انداز اور اس میں پروفیشنل ٹون، یہ باقاعدہ سیکھے جاتے ہیں، اور یہ کمیونیکیشن اسکلز ہیں جن کو ہمیں سکھانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز آپ نے ٹچ کرنے کے حوالے سے بات کی، تو آئیڈیل بات یہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کو آپس میں ٹچ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے آئیڈیل بھی یہی ہونا چاہیے کہ عورتوں کی پروفیشن، یعنی عورتوں کے جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ عورتیں ڈیل کریں، مرد ان کے ساتھ ڈیل کریں. ہاں کچھ ایکسٹریم کیسز کے اندر جہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں، جہاں پہ اور کوئی سچویشن ایسی ہے تو وہاں پہ ٹچ کیا جا سکتا ہے مجبوری کے تحت. کوشش کریں وہاں پہ گلوز یوز کر لیں. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر نہ چاہتے ہوئے ضرورت کے تحت جتنا مجبوراً وہ جو ٹچ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر اسٹینڈرڈ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا آڈ ایونٹس ہونے چاہیے جو کبھی کبھار ہو جائے. اور میرا خیال ہے اس حوالے سے جو آپ کی جو مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی اس لحاظ کا خیال، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ میلز اور فیمیلز فزیشینز دونوں ایک وقت میں موجود ہوں جو مختلف پیشنٹس کو مختلف طریقے سے ہینڈل کر سکیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ فزیکل کانٹیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اس حوالے سے مغیرہ بھائی سے ایک سوال کہ یہ جو آپ نے ایموجیز کی بات کی ہے، ریئیکٹس ہم کرتے ہیں آج کل تو واٹس ایپ پہ تھم ریئیکٹ ہوتا ہے یا لو ریئیکٹ ہوتا ہے. اچھا یہ چیز بہت نارمل ہو گئی ہے. انسٹاگرام پہ تو آپشن ہی لو ہے، مجھے تو دینا ہی آپ کے دل ہے ہر صورت میں. یعنی کہ کسی کمنٹ آ گیا کسی لڑکی کا تو اب میں اس کو کیا دوں، آگے دے ہی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اس کے کمنٹ کو لائک کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا.
تو دیکھیں زمانے سے بدل گیا ہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو اگر تو لو ریئیکٹ کرنے سے آپ کو نہ کرنے سے گناہ ملے گا تو پھر تو آپ ضرور کر دیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر آپ لو ریئیکٹ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا آپ کے. تو آپ دعا کر کے کریں, ضروری ہے کہ آپ نے لو ریئیکٹ کرنا ہے. مطلب اب یہ پرابلم ہے نا ہمارے سوشل میڈیا کی کہ اس نے ہمیں فورس کیا, ڈائریکٹ کر دیا ایک چیز کے اوپر. آپ یاد ایک زمانے میں فیس بک کے اوپر ایک وہ تھمز ڈاؤن والی بھی آپشن ہوتی تھی, جب یوٹیوب پہ ہے فیس بک پہ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دے ریموو دیٹ, یہ ریموو کیا تھا. اور کیوں کیا تھا, لوگ بیچارے اینزائٹی میں جانا شروع ہو گئے تھے. یو نو لٹرلی اٹ ہرٹس when people you know actually آپ کے تھمز ڈاؤن ہوتا ہے. تو کوئی بندہ کہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, کیوں نہیں فرق پڑتا. یہ کسی مرد سے پوچھے کیوں نہیں فرق پڑتا, دل آتے ہیں تو فرق میں فرق پڑتا ہے. باقی یہ چیز نارم ہو جائے, آسان ہو جائے تو اٹ ڈزنٹ جسٹیفائی دیٹ. تو بڑی اچھا ایک اس میں انہوں نے بڑی اچھی ایک جو ہماری جو تھی نا آپ کا کوئز تھا, اس میں ایک بڑی اچھا انہوں نے سوال بھی ڈالا تھا, کیا ایک اچھی انٹینشن کسی برائی کو اچھی بنا سکتا, اچھا کر سکتی, کسی برے عمل کو اچھا کر سکتی ہے. اچھی انٹینشن اس کے ساتھ کیے جانے والا کوئی ایکشن تو نہیں کر سکتی. بے شک آپ کی انٹینشن اچھی ہے کہ جی آپ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, کریں آپ کی موٹیویٹ اور ان کی رزق کی دعا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ کویسچن ہے خیال بھائی سے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خدا ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ خیرًا, جس کس طرح يشرح صدره للإسلام, کس بارے کی اللہ کے آپ قریب ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی نمازیں پہلے 5 تھیں پھر 4 ہو گئی ہیں, 4 سے 3 ہو گئی ہیں, جماعت سے تھی تو جماعت ختم ہو گئی, انفرادی پہ شفٹ ہو گئی ہیں, تو آپ پیچھے آ رہے ہو. تو اٹ مینس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو, تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. تو یہ کیفیات ہے کہ آپ جو اسلام بیسک اسلام ہے جو ہمیں روزانہ لازمی فالو کرنا ہے, فرائض ہیں, ان کے اندر اگر آپ کی پابندی اچھی جا رہی ہے تو گریجولی آگے بڑھیے. صرف تباہ ہو گیا وہ جس کا آج کے کل سے بہتر نہ ہوا. اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ آدمی دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, دین میں اگر دل لگ رہا ہے اور آپ کا سینہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی کلیئرٹی تو نہیں آئے گی کہ میں آپ سے راضی ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ مجھے راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی, اتباع کرو رسول کی. تو آپ بس کلیئرٹی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے حکم کو ہر چیز کا مد نظر رکھ کے اس کو فالو کریں تو بس ٹھیک ہے, آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. آگے چل کے جب فائنلی آپ کی تیاری پوری ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی, تو کلیئر سائن تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں کہ اللہ سے دور جا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. اچھا اگلا سوال ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں بہت اچھا رہا ہے, نیک بھی تھا, اس کے معاملات باقی بھی ٹھیک تھے, لیکن کسی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لیا اور اس کی جان چلی گئی, تو از دیر اینی وے کہ اس کی بخشش کا کوئی طریقہ اور کوئی دعا کی جا سکے اس کے لیے؟ دیکھیں سوسائڈ سب حرام ہے اور بڑی سختی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید بھی سنائی ہے. تو باقی یہ کہ ایسا بندہ کافر تو نہیں ہے, اگر وہ توحید پرست ہے تو آپ اس کی مغفرت کی بالکل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. باقی یہ ہے کہ وہ کافر کے لیے جو بندہ شرک پہ مرے یا اللہ معاف کرے, کفر پہ مرے, تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. تو باقی یہ کہ انشاءاللہ اللہ بھی انصاف کرنے والا ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ نے سب اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی دیکھیں شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. باقی سب چیزوں کو کنڈیشنل ہے, ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی کر دیں. کسی بندے کا واقعی اتنا جینوئن ایشو ہے, وہ بیچارہ کسی مینٹل ہیلتھ پرابلم کی وجہ سے بالکل ہی مجبور ہو گیا, عاجز ہو گیا اللہ کے سامنے, اس کے ساتھ کوئی اور سولوشن نظر نہیں, اس سے بالکل مجبوری. تو ایسے بندے کو ہو سکتا ہے, یعنی انسان کا جتنا اختیار ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ, جہاں پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے وہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ وہاں پہ نرمی کرتے ہیں انسان میں. خدا بھی کریں تو بہت نسل اس کو ان شاء اللہ اس میں زن رکھا جا سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے اب کوئی اللہ معاف کرے کافر ہو گیا یا پھر ایسا ہو گیا, ایسی کوئی بات. وغیرہ سنتے ہیں 1947 میں خواتین نے اپنی جان بچانے کے لیے پارٹیشن کے دوران بھی اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشیاں کی یا آگ میں چراغ لگا دی. ایک جو کیس سینیریو ہے ایسی صورتحال میں کسی انسان کا یا عورت کا اپنی عزت بچانے کے لیے اس طرح کرنا, اس میں کوئی اللہ علیہ مشکل سوال ہے, یہ کسی عالم سے پوچھا جا سکتا ہے. میں تو جنرلی سمجھتا ہوں کہ خاتون کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن عزت کا مسئلہ تو واقعی بہت بڑا حساس ہے خاتون کے لیے. لیکن آپ نے یہاں پہ آپ نے فقہ الاولویات, فقہ الاولویات کا مطلب ہوتا ہے کون سی چیز ایسی ہے جو دین کے اندر پریفرنس ہے. ہمارے دین کے اندر جو مقاصد شریعت ہیں ان کے 5 لیولز ہیں. مقاصد شریعت ہے جو 5 بڑے آبجیکٹیوز ہیں جس کو شریعت پورا کرنے کے لیے آئی ہے. یعنی اسلامک لا 5 آبجیکٹیوز کو پورا کرتا ہے, جس میں سب سے پہلے حفاظت دین ہے, دوسرے نمبر ہے حفاظت جان ہے, تیسرا حفاظت نسل ہے, چوتھی حفاظت مال ہے, حفاظت عقل ہے, اور پھر حفاظت مال ہے.
تو اس کے اندر جو دوسرے نمبر پہ پرائیورٹی ہے وہ جان ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے نسل. تو علماء نے یہ جو سیکوینس بتایا ہے وہ اسی لیے بتایا کہ کہاں پہ جہاں پہ آپ کے سامنے کوئی ایسی آپشن یعنی ایسی سچویشن آ جائے جہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے، یعنی ایک طرف آپ کی جان جا رہی ہے اور ایک طرف دین کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ اپنی جان کو کمپرومائز کر لیتے ہیں اور دین کو بچاتے ہیں. جیسے انسان جہاد کرتا ہے اور شہادت انسان کو ملتی ہے. آن دا کانٹری جہاں پہ انسان کی جان جا رہی ہے اور دوسری طرف انسان کی عزت کا سوال ہے، تو وہاں پہ انسان کو اپنی جان کو پریفرنس دینی چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ یہ ایک جنرل سی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے. باقی مزید علماء سے کسی بڑے عالم سے پوچھا جا سکتا ہے، وہ زیادہ بہتر اس میں ان شاء اللہ رہنمائی کر سکتے ہیں. جنرل اصول یہ ہے. اللہ تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ ایسے اسلام میں پردہ کرنے کا کیا حکم ہے اور فیس کو کور کرنا کمپلسری ہے؟ فقہی مسائل ہیں، میرا بھی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن دونوں کی آراء ہے اس کے اندر. اگر فیس کو اگر آپ نے چہرے کو کھولنا ہے تو اس کی گنجائش تو کچھ علماء نے نکالی بھی، لیکن میرے سے ذاتی طور پر پوچھیں تو ظاہر ہے کہ بحث ہے اب اس میں اگر گنجائش ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن پردے کا مقصد زینت کو چھپانا ہے، اور زینت کے اندر جو ہے وہ عورت کا جو چہرہ ہے اس میں سب سے زیادہ خوبصورتی ہے، زینت ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے رشتہ مانگتے ہیں تو اس لڑکی سے آپ اس کے چہرے کی تصویر مانگتے ہیں، نہ کہ اس کے ہاتھوں کی تصویر مانگتے ہیں کہ یہ اس کے ہاتھ ہے جس سے کل کی آپ کی بہن کی لگیں گے. ایسا تو نہیں ہے. تو چہرہ ہی اس میں سب سے زیادہ زینت ہے. تو میرا تو خیال ہے، اور علماء کی بھی جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، کہ وہ کچھ تو بہت زور دیتے ہیں کہ بھئی چہرے کو چھپائیں، لیکن یہ کہ چونکہ گنجائش ہے تو اگر چہرہ کھول لیں، ظاہر ہے کہ صورتحال ایسی ہے. پھر اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس جگہ پہ فتنہ زیادہ ہے، مثال کے طور پر یونیورسٹیز کے اندر جب بہت زیادہ انٹریکشن ہے اور ہر بندہ ہی جو ہے وہ تیار ہو کے آیا ہوتا ہے اور سوٹڈ بوٹڈ، ظاہر ہے کہ کو ایجوکیشن کے پھر سارے وہ اپنے مسائل ہیں، تو اس میں ایسے انوائرمنٹ میں تو میرا یہ خیال ہے کہ خواتین کو اپنا چہرہ کور کر لینا چاہیے اگر تو زیادہ بہتر یہ ہے. یا فتنہ بازاروں میں، یونیورسٹیز میں، ایسی جگہوں پہ نارملی جو ہے مطلب جہاں پر زیادہ فتنہ نہیں ہے تو وہاں سمجھ آتا ہے. لیکن وہی میری بات ہے کہ اس میں کچھ علماء نے چونکہ گنجائش نکالی، لیکن ہمارے برے صغیر میں جس طرح مردوں کا حساب کتاب ہے یا مرد جس طرح دیکھتے ہیں خواتین کو، میرا یہی خیال ہے کہ چہرے کو چھپانا چاہیے. لیکن گنجائش موجود ہے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے چہرہ کھولنا ہے تو پھر اس میں پھر وہ میک اپ شیک اپ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. وہ چہرہ اگر آپ نے کھولا ہے تو پھر اس میں کوئی زینت نہ ہو. تو وہ جب بغیر میک اپ کے چہرہ کھلا ہوگا تو میرا خیال ہے خواتین پریفر یہ کرے گی کہ میں اس کو بات نہیں کروں. تھینک یو سو مچ. اچھا مغیرہ بھائی سے سوال ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی گئی ہے یا آزمائش ہے؟ نہیں، اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی ہے، جب پتہ چل جاتا ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے. اور کئی جگہوں پہ کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا، تو ایسے موقع پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں حالتوں میں سولوشن ایک ہی ہے. چاہے آپ کو مشکل کسی اپنی گناہ کی وجہ سے آئی ہو، چاہے اللہ کی طرف سے ویسی آزمائش اور ایک ٹیسٹ ہو، تو سولوشن کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے. تو دونوں حالت میں آپ کے لیے بہتری ہے. اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں زیادہ، تو بے شک وہ آپ کی گناہ کی طرف سے آئے گی تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا. اور اگر آزمائش ہوگی آپ پہ بھی کامیاب ہوگی، تو دونوں حالت میں آپ کے لیے بہتر ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ سر. نیکسٹ کوشچن ہے، اگر ہم نے کسی گناہ سے توبہ کر لی ہے اللہ سے سچے دل سے، تو پھر ٹھیک قیامت کے دن ہمیں اس گناہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس کا جو فیئر ہے جو انسان کو ہوتا ہے وہ اس سے کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو مٹ گیا نا جی نامہ اعمال سے. جن کی آپ نے توبہ کر لیا، اگر ٹھیک ہو مجھے فیڈبیک کیجیے گا، بہت زیادہ ادھر میں بہت آگے ہیں وغیرہ کوئی. تو گناہ جو ہے وہ تو ان حسناتی ذکر بھی ہوا تھا، یذہبن السیئات، وہ نیکیوں کو مٹا دیتے. تو اگر آپ نے گناہ سے سچی توبہ کر لی ہے، سچی توبہ کیا ہے؟ صرف استغفر اللہ تو نہیں ہے. سچی توبہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اس گناہ پہ شرمندہ ہیں، آپ نے اس پہ سچے دل سے توبہ کیا، آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور نہیں کر رہے، تو وہ گویا آپ کے نام اعمال سے ختم ہو گیا. اللہ بہت رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کی صرف سے جو رحمانیت ہے وہ اس کی غضب پر غالب ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دو نام لیتے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے جی. تو جو اگر آپ سے گناہ ہو گئے ہیں اور اس پہ آپ نے توبہ کر لی ہے تو بس انشاءاللہ ختم. آپ آگے فوکس کریں اور ان کو بلا کے مزیدات سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے پر زور دیں. اچھا سوال ہے کہ پروفیشنل رسپانسبلٹی کو پوری کرنے کے لیے جو تھوڑا بہت جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا گناہ بھی ملے گا؟ بہت جھوٹ کیا لینا چاہ رہے ہیں، نکلوانا چاہ رہے ہیں آپ؟
سمپل سی بات ہے, جھوٹ جھوٹ ہے. بعض اوقات ایسے ہے کہ آپ کسی پیشنٹ کو تسلی دینے کے لیے اس کو مطلب بات بتاتے ہیں کہ اس پروفیشنل ایک آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح بات بتا دیں گے. فار ایگزامپل اگر ایک کینسر کا پیشنٹ ہے لاسٹ اسٹیج پہ, تو آپ اس کو بتائیں گے تو وہ اس کے پھر جو ہے اثرات اس پہ بہت نیگیٹو آتے ہیں. ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے. وہ اس کو کہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ سارے جھوٹ ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ 2 مسلمان بھائی اگر لڑ رہے ہوں ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیزیں میاں بیوی, شوہر اپنی بیوی کی جو ہے وہ اس کی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. تو بہنیں آپ اتنا زیادہ خوش نہ ہوئیے گا, ٹھیک ہے. تو کیونکہ اگر آپ نے سچ بول دیا تو آگے اسلام کی خاموش ہے. تیسرا یہ ہے کہ الحق خداعۃ, جنگ کی حالت میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ تو جھوٹ ہی ہے, وہاں پہ آپ آنیسٹ نہیں ہو سکتے جنگ میں نا, کہ یار ہم بہت آنیسٹ ہونا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے ہم جاسوسی کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, جی آپ نے یہ کام کیا, جی بالکل ہی کیا. یہ چیزیں ہی بڑی نیچرل سی چیزیں. باقی چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہمارے دین میں نا, اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے بات کی, بہت امپورٹنٹ بات بتائی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہمارے دین نے اس کے لیے ایک اور آپشن دی ہے جس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جنرل سی بات کر لیتے ہیں جس سے اگلے کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے لیکن جھوٹ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے آپ کی سیلری کتنی ہے, تو ایزیوم کریں کہ آپ کی 1 لاکھ سیلری ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری 80,000 سیلری ہے, کیونکہ 80,000 1 لاکھ میں شامل ہے, تو وہ غلط نہیں ہے. تو اس طرح کر کے علماء نے کچھ چیزیں بیان کی ہے. اس طریقے سے جنرل ہوتا ہے نا, بعض اوقات کچھ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ توریہ کہہ سکتے ہیں. بلکہ میری وائف جو ہیں وہ بڑی تیز ہے, وہ کہتی ہیں کہ یہ ہے نا ان کو بتائیے توریہ, تو وہ مجھ سے بہت کلیئر دیتی نہیں, آپ مجھے اسپیسیفکلی بتائیں. تو بہرحال اس طرح کر کے توریہ جنرلی کر سکتے ہیں کہ جی جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ کینسر پیشنٹ ہے تو آپ ان سے کر کے دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے, آپ کی بیماری ہے اور یہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی زندگی جو ہے جب لکھی ہے وہ اتنی ہے. اس طرح کا جنرل سے رسپانس دیتے ہیں انشاءاللہ وہ اس سے مطمئن ہو جائے گا. آپ کو بہت زیادہ اسپیسیفکس میں جانے کے بعد وہ آپ کو فورس ہو جائے گا, مجھے بہت اسپیسیفکلی بتائیں, انلیس کہ وہ آپ کی میڈیکل رپورٹ ہو, تو وہاں پہ آپ کو اسپیسیفک جانا پڑے گا. ظاہر ہے وہاں پہ آپ جھوٹی, وہ آپ کی پروفیشنل ایتھکس کے خلاف, تو وہاں پہ آپ کو کرنا پڑے گا باہر. تو کچھ جگہوں پہ جانے میں جنرلی اس کو انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے. کیا بھائی سے سوال ہے, بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ I know time is money and we should not waste it, but in this door of fitna it's quite difficult to not watch any kind of dramas. Can we watch it once a week? مشکل سوال ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہی والی بات کہ جو اصول ایک قرآن میں آیا ہے کہ شراب جب حرام ہوئی تو اس سے پہلے جو سیکنڈ حکم تھا, بلکہ فرسٹ جو تھا, اس کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. اس اصول پر ٹی وی بھی آ جاتا ہے, سوشل میڈیا یوز بھی آ جاتا ہے کہ جس چیز کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بھی یہ اصول ہے جو آپ اپنے کیریئرز بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے جنت لینی ہے تو اس اصول پر رہیں کہ جن چیزوں کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے تو ان کو آپ اوائڈ ہی کریں. لیکن یہ ہے کہ کوئی شریعت کی خواتین, ظاہر ہے کہ بہت ساری ان کے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں, مثال پر حضرت عائشہ کو ایک شو اللہ کے نبی نے دکھایا, انہوں نے دیکھا. تو ڈراماز جو ہیں وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے پاکستانی ڈراماز جو ہے وہی کہ ڈپریشن اور طلاق اور اس طرح کے مسائل جو ہے, تو اس سے تو میرا خیال ہے کہ پازیٹیو چیز نہیں نکل رہی. تو اور کچھ کنٹینٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ہے میرا خیال ہے کہ پازیٹیوٹی غالب ہے. تو خواتین کی حد تک تو پھر میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ گنجائش بھی نکالی جا سکتی ہے اگر مغیرہ بھائی کی اجازت ہے. باقی یہ ہے کہ مرد کا خاتون کو دیکھنا, اور جو ڈرامہ اور فلم میں خاتون آتی ہے ظاہر ہے کہ وہ بیسٹ ورژن آف خاتون ہوتا ہے, تو مرد کو تو نہیں ایسا کرنا چاہیے کسی بھی طور. باقی کنٹینٹ جو ڈاکومنٹریز ہیں, اس طرح کے کنٹینٹ ہیں جو بہت انگیجنگ ہیں, اور ظاہر سوشل میڈیا پہ اس طرح کا بہت سا کام ہو رہا ہے, تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. لیکن جنرلی آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, اس میں آپ یہی اصول اپنائیں کہ اگر اس کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے تو یہ میرے لیے جو ہے وہ ان دا لانگ رن ٹھیک نہیں ہے, تو میں جو ہے اس کو چھوڑ ہی دوں. اور ہمت کریں, جنت ہے آگے, اپنی زندگی کو اس طرح مصروف کر لیں کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف گنجائشیں نکالنے کے اور فتوے دینے کے آپ کو موقع نہ ملے. تو میں تو اس طرح کے محتاط سا جواب دوں گا, باقی آگے آپ اپنے پہ سمجھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میرا بھی ایک سوال ہے, کاسٹ سسٹم جو برصغیر میں ہے اس سے ریلیٹڈ کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیونکہ اس میں فورس میرجز بھی ہوتی ہیں
और लड़की को फोर्स किया जाता है और इन्होंने हमारा कुछ आगे सॉरी मैं उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कास्ट सिस्टम क्या मैं बताऊँ इसमें अल्लाह माफ़ करे ये जुल्म है कि आप कास्ट सिस्टम बाकी ये है कि जनरली ख़ानदान को देखने में कोई हर कोई बात नहीं है ख़ानदान अच्छा ख़ानदान में ताल्लुक़ रखना लेकिन कास्ट का कोई ख़ानदान से भी ताल्लुक़ नहीं कई मतलब ऐसी कास्ट वाले लोग भी होते हैं जो बड़े अच्छे ख़ानदान मतलब वर्क जैसे यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सेल्फ मेड जिसे हम कहते हैं मेहनत करके एक अच्छी पोजीशन पे आते हैं नेकी की तरफ आ जाते हैं खैर की तरफ आ जाते हैं तो मतलब अल्लाह माफ़ करे इस तरह की जो चीज़ें हमने बनाई हैं ये जुल्म है ज़्यादती बल्कि मैं बताऊँ अल्लाह माफ़ करे पिछले दिनों मेरे साथ इंडिया से एक खातून का सवाल आया मेरे पास मैं बड़ा परेशान हुआ डिस्टर्ब हुआ तो वो हुआ ये कि वो शादी बड़ी अच्छी किसी बहुत नेक लड़के से शादी हुई उसकी बहुत दीनदार आदमी से उसकी शादी हुई और बड़ी माशाल्लाह नेक बहन थी इंडियन और जो है वो दिल्ली से वाले मैंने मुंबई से उसका ताल्लुक था तो कहती है कि मेरी जो शादी हुई तो वो तीन महीने बाद मेरे घर वालों ने तलाक दिलवा दी किस बात पे कि जी वो ज़ात फर्क थी उनकी कोई कास्ट फर्क थी तो जी मैंने कहा कि वो 3 महीने बाद क्यों पहले क्यों पता नहीं था कहते नहीं कुछ वो पता नहीं था उस वक्त तो बाद में जब पता चला तो ज़बरदस्ती मुझसे खुला ले यानी वो लड़का भी नहीं देना चाहता था कहता मैं मुझे कोई मसला नहीं मैं रखूँगा अपने साथ रखूँगा लेकिन वो लड़की मेरे माँ बाप जो है लड़की के माँ बाप उन्होंने कहा बेटा वो नाक कट जाएगी पूरे गाँव में जलील हो जाएंगे रुस्वा हो जाएंगे अब वो पूरी ज़िंदगी के लिए बेचारी वो भी इद्दत का पीरियड गुजार रही है 3 महीने की शादी सिर्फ और इतना नेक लड़का इतना शरीफ और इतना उससे मोहब्बत करने वाला और पूरा घर उजाड़ दिया सिर्फ इस बात पर कितनी जुल्म वाली बात अल्लाह माफ़ करे इससे बड़ी और क्या कबाहत हो सकती है यानी यही चाहिए था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें अभी तक मुजाहिद वो जब वाक़या इफ़्क हुआ तो आपको पता ना कि कुछ लोगों ने क्या किया सहाबा के दरमियान इसी चीज़ का इख्तिलाफ हो गया अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान अंसारी सहाबा थे उनके आपस में कुछ इख्तिलाफात हो गए जी फलां कबीले ने कहा जी हम इंतकाम लेंगे दूसरे कहा नहीं हम इंतकाम लेंगे अल्लाह के सुने का तुम में अभी तक अल्लाह माफ़ करे जाहिलियत के जो जरासीम मौजूद है ये जहालत और जुल्म है अल्लाह माफ़ करे और इसको हर लिहाज से आपको करना चाहिए बाकी ये कि अच्छा ख़ानदान होना पढ़ा लिखा ख़ानदान होना इसको देखने में कोई हर्ज वाली बात नहीं लेकिन कभी सिर्फ इस बेसिस पे कि जी वो जाटता है बांटता है पता नहीं क्या है तो ये एग्जैक्टली है जुल्म है और ये बिल्कुल दूसरा और ख़ास तौर पर कहना कि हमने कहीं अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी ये जुल्म है अल्लाह माफ़ करे